बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के आवाज़ दोस्त प्रोग्राम में डॉक्टर कमर फ़ारूक आप तमाम नाज़रीन को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का प्रोग्राम जुमे की मुनासबत से और रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से प्रोग्राम है, जिसमें आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद जहांगीर ख़ान साहब, जो मिजाज साहिब हैं सिलसिला वैसिया के। हम उनसे आज उनके सिलसिला के बारे में और उनके आमीर के बारे में और रमज़ानुल मुबारक की इन मुबारक सातों के बारे में कि जब स्पेन के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, मसाजिद बंद हैं, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, घरों में रहकर ही इबादत की जा रही है, घरों में रहकर ही रोज़े की सहरी और अफ्तारी की जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं और हम किस तरह रमज़ान की इबादत को, इन रूहानी कैफियत को हासिल कर सकते हैं। तो आज मेरे पैनल में रोज़ की तरह जंग और जियो के नुमाइंदा स्पेन जवाद अहमद चीमा साहब मौजूद हैं और मोहम्मद जहांगीर साहब। तो मैं सबसे पहले जहांगीर साहब की तरफ जाऊंगा कि वो सबसे पहले अपना मुख्तसर तारुफ और अपने सिलसिला के हवाले से हमारे नाज़रीन को पहले बताइएगा। जी जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब डॉक्टर कमर फ़ारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाज़ीज़ को इस जगह बोलने का मौका फराहम किया। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ जो नाज़रीन हैं उनकी खिदमत में थोड़ा सा अपना तारफ़ पेश करता हूँ। मैं कोई आलिम दीन या मौलाना साहब नहीं हूँ, एक मज़दूर आदमी हूँ और आज से तकरीबन 32 साल पहले एक अल्लाह के बंदे के पास गया था कि दिल की जो बेचैनी है, जो बेसुकूनी है, इसका इलाज के लिए। तो उन्होंने मुझे अल्लाह का ज़िक्र सिखा दिया कि इस तरीके से अल्लाह का ज़िक्र किया करें। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि 32 साल गुजर गए हैं अल्लाह अल्लाह करते हुए। तो किसी भी चीज़ की जो बुनियाद होती है, जो उसका बीज होता है, जब फल लगता है तो वही उसका फल भी होता है। आजकल गंदम की कटाई का मौसम है, तो आप देखते हैं कि एक दाना जो है वो किसान ज़मीन में बोता है और उसके बदले में वो पौधा उगता है, फिर सिट्टे लगते हैं, एक दाने पे कई सिट्टे लगते हैं और रिजल्टेंटली उसको फिर भी एक गंदम के दाने मिलते हैं। तो यूं ज़िक्र इलाही हमें अता किया गया कि इस तरीके से ज़िक्र करें और 32 साल अल्लाह अल्लाह करने के बाद कसीर तादाद में, कसरत की तादाद में अल्लाह की याद नसीब हुई। तो ये सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया है, जिसके शेख हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब हैं मद्दज़ल्लुल आली, दारुल इरफान मरारा चकवाल में, और आप यूरोप में भी तकरीबन सालाना दौरा फरमाते हैं। तो इसमें जो मेन इस सिलसिले का या जिक्र का, जैसे मैंने अर्ज की कि याद इलाही को हासिल किया जाए, बंदे के दिल में अल्लाह की याद ऐसी हो जाए कि उसको कसीर तादाद में हमा वक्त अल्लाह की याद मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नसीब है इसमें। तो दूसरा आपने फरमाया रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कि रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। तो कुछ उलमाए कराम और मुफस्सिरीन कराम के मुताबिक जो गारे हरा में पहली वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए वो रमज़ान मुबारक में आई, और कुछ उलमाए कराम के मुताबिक पूरे का पूरा कुरान जो है वह लैलतुल क़द्र की रात को लोहे महफूज से आसमान दुनिया के ऊपर नाज़िल फरमाया गया। तो इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है रमज़ान मुबारक की
کہ اس میں قرآن نازل ہوا. اور رمضان مبارک جو اسلام کے 5 ستون ہیں، جو 5 بنیادی ستون ہیں اسلام کے، جس میں کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں سے 5واں رکن جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے. جس طرح کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. اگر آپ کے پاس مال جمع ہے 1 سال کے لیے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ یہ فرض ہے. اگر کسی کے پاس سفر کا سامان ہے تو اس کے لیے حج پہ جانا فرض ہے. اور اسی طرح جس کی زندگی میں رمضان آئے اس کے اوپر روزے فرض ہیں. کس کے اوپر فرض ہیں؟ ہر عاقل اور بالغ بندے کے اوپر. ہر عاقل اور بالغ، دیوانے کے اوپر فرض نہیں ہے. اس طرح کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، عورتوں کے ایام ہوتے ہیں، ان میں روزے قضا ہو سکتے ہیں، لیکن باقی ہر عاقل اور بالغ کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں. اور رمضان میں ایک لیلۃ القدر کی رات ہے جس کو فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے. تو 1000 مہینے جو ہیں وہ 84 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. ایک رات کی عبادت جو ہے لیلۃ القدر کی، جو کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی کوئی طاق رات میں سے ہوتی ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ 84 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مختلف امتوں کی عمریں جو ہیں وہ پیش کی گئی آپ کے سامنے، تو آپ نے دیکھا کہ میری امت کی جو عمر ہے اوسطاً تمام سے کم ہے، تو ان کے اعمال بھی کم ثواب ہوں گے. تو اللہ کریم نے ان کو پھر اس کے بدلے میں لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ ایک رات جو ہے وہ 84 سال جو ہے اس کی عبادت سے بہتر ہو جائے. تو لیلۃ القدر کا اتنی فضیلت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من كل ذنب. کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک روزہ رکھا، اس سے قبل سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے. اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ سارے کے سارے جو گناہ ہیں وہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من كل ذنب. اور جس نے رمضان کی ایک رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، وہ قائم اللال میں شمار ہوتا ہے. تو رمضان میں بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اور اس سے پہلے دنیا کے اوپر شیطان تھے اور فرشتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان تو کنز المخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تمام مخلوق تھی، فرشتے تھے، جنات تھے، لیکن میری ذات کو جاننے والا کوئی نہیں تھا. ان تو کنز المخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا کوئی واقف نہیں تھا، مجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا. ہر کوئی میری بات مانتا تھا، میری عبادت کرتا تھا. تو فاحببت ان اعرف، مجھے یہ پسند آیا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کروں جو کہ مجھے جانے، جو مجھے جانتی ہو، جو میرے سے بات کرتی ہو، میرے سے اکیلے میں تنہائی میں باتیں کرے، میرے سے دوستی کرے، اللہ کی ولایت حاصل کرے. اللہ ولی کس کا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو بندے ایمان لے آتے ہیں اللہ ان کا ولی ہے. تو آپ دیکھیے ایک آدمی گھر میں اکیلا ہے، گھر میں فریج ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، مختلف شربت پڑے ہوئے ہیں، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں کھاتا؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کے لیے، اللہ کے لیے. تو اس کا یہ جو تعلق ہے، جو تنہائی میں صرف اللہ کے لیے یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، جو بندے ایمان والے ہیں اللہ ان کا ولی ہے. آگے پھر ولایت کے درجے ہیں، کوئی اس ولایت میں ترقی کرتا کرتا آگے نکل جاتا ہے، اور عمومی ولایت جو ہے وہ ہر بندے مومن کو. آپ سے بات ہوتی ہے ولایت پر. ابھی جو چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنگجیوں کو یہاں پر
نمائندگی کر رہے ہیں، تو ہم ان کی طرف بھی جائیں گے، ان سے کوشش کریں گے کہ آج 1 مئی ہے، یوم مزدور ہے، اور یوم مزدور کے حوالے سے بڑا واضح ہے کہ جو محنت کار ہے، جو مزدور ہے، جو محنت کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو اس حوالے سے جواد صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آج لاک ڈاؤن کے اندر رہتے ہوئے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یوم مئی جو ہے بھرپور انداز میں یہاں کی جو تنظیمات ہیں، 2 بڑی تنظیمات ہیں، وہ اس کا انتظام کرتی ہیں، روڈ پر لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے کتبے اٹھائے ہوتے ہیں، بہت بڑے مطالبات ہوتے ہیں، تو اس دفعہ نہیں ہو سکا۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کے مطالبات آج بھی پیش کیے گئے اور کس طرح پیش کیے گئے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بالکل جی، آج یوم مئی ہے، اور بدقسمتی سے میں اس چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ گزشتہ ایک لمبے ہی عرصے سے جب سے یوم مزدور کی تاریخ شروع ہوئی ہے، مزدوروں کے مطالبات پیش تو کیے جاتے ہیں ہر سال، لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ہر سال ہی نا۔ تو اس سال تو ویسے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے وہ مان پڑتی نظر آئی، اور کسی بھی ایسوسی ایشن کی وجہ سے اور کی طرف سے، یا کسی بھی فیڈریشن کی طرف سے، یا کسی بھی مزدور جماعت کی نمائندہ کی طرف سے کوئی ایسا چیز ایجنڈا یا کوئی پروگرام دیکھنے کو سامنے نظر نہیں آیا کہ جس سے کہا جائے کہ اس سال جو ہے نا وہ لوگوں نے انڈور رہ کے اس تحریک کو تھوڑا سا نا پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ تو مزدور کا نام کے نام پر چھٹی تو ہر سال ہوتی ہے، اور ہم ہر سال چھٹی مناتے ہیں، لیکن ان کے مطالبات بھی سامنے رکھے جاتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے پوری دنیا میں ہی، لیکن ان کو حق نہیں ملتا نا۔ تو چونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، تو بحیثیت قوم اور ہمیں اپنی گورنمنٹ سے بھی اور پوری دنیا کے جو حکومتیں ان سے یہ ضرور مطالبہ کرنا چاہیے کہ جو مزدور ہے اس کا بیسک رائٹس جو ہے نا اس کو ضرور دینے چاہیے۔ ویسے بھی القاسب و حبیب اللہ ہے، جو مزدور ہے، جو ہاتھ سے رزق کمانے والا ہے، وہ رب تعالیٰ کا دوست بھی ہے۔ جی جہانگیر صاحب، جس طرح القاسب و حبیب اللہ کا تذکرہ کیا ہے جواد چیمہ صاحب نے، تو اس رمضان کے حوالے سے ذرا اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ رمضان میں اسلام کس طرح حقوق کی بات کرتا ہے۔ جی جہانگیر صاحب۔ جی، رمضان مبارک میں جو ہے سب سے بڑی بات فرمائی گئی قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ یہ جو تقوی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، اور تقوی کے بارے میں فرمایا گیا تقوی کیا ہے کہ بندہ اپنے جو خواہشات نفس ہیں اس سے رک جائے، کیونکہ روزے کا مطلب ہے صوم، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سحری سے لے کر ہم شام تک جو ہے وہ کھانے پینے سی جائز جو ضرورت ہیں ان سے، اور اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری سے یہ حلال چیزیں ان سے رکے رکھتے ہیں۔ اس سے جو حلال چیزوں سے رکنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو روکنا، یہ پیدا کرتا ہے تقوی۔ تقوی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے وہ آپ کے دل میں ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں القاسب و حبیب اللہ کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، کیونکہ روزی جو ہم کماتے ہیں، ہم جو یہ حیات ہے، دنیا کا جو نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، اس میں ہم کہیں نہ کہیں بہانہ تو روزی کمانے کا، لیکن اس کو ہم اس نظام کو چلاتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہ روزی نہ کمائیں تو یہ نظام دنیا کا چلتا نہیں ہے۔ جیسے ایک ٹرین کا ڈرائیور ہے تو وہ روزی کمانے کے لیے ڈرائیونگ کرنے جائے گا تو کتنے لوگوں کی سواروں کو نظام کو چلائے گا۔ ایک کنسٹرکشن پہ جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے اور اس سے لوگوں کے گھر بنتے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ بنتی ہیں۔ اسی طرح کوئی کسی جگہ پہ صفائی کا کام کرتا ہے۔ یہ سارے جو ہے یہ دنیا کا نظام ہے، اور اس کو چلانا اس طریقے سے کہ اللہ پاک نے بیسیکلی اللہ کریم سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے
ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس گاڑی کو بنایا ہمارے لیے، ہمارے قبضے میں دیا اس کو، لیکن اب گاڑی کہاں سے مرمت ہو رہی ہے؟ ورکشاپ سے مرمت ہو رہی ہے، کسی فیکٹری میں بن رہی ہے، ڈرائیونگ سکول کا کوئی انسٹرکٹر لوگوں کو ڈرائیونگ سکھا رہا ہے. تو یہ سارا نظام جو ہے اس کو جب بندہ چلاتا ہے تو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بشرطہ کہ اس کے اوپر سب سے اولین اس میں یہ ہے کہ اس کا اللہ کے اوپر ایمان ہو، اور اس جو اس کی کمائی ہے، وہ جو کام ہے، اس کو اس طریقے سے کرے کہ اللہ پاک کی جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. تو آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن ہے، تمام کام کاج تقریباً بند ہیں اور لوگ گھروں میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیونکہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، وہ کسی نے کہا تھا جو ان کی یاد بلاتے ہیں وہ جھگڑے سب گھر بار کے ہیں. جو اللہ پاک کی یاد سے دور کرنے والی چیزیں ہیں وہ کاروبار ہی ہے، وہ کام کاجی ہے، اور کہیں اگر کسی کو چند دن گھر میں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی بہانے سے ہمیں پکڑ کر گھر میں بٹھا لیا کہ بیٹھو، سوچو، قرآن پاک کو پڑھو، توبہ کرو اور میری عظمت کو دیکھو. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ بھی ایک قسم کی اللہ کی نعمت ہے اللہ کے قرب کو پانے کے لیے. اور ساتھ ساتھ ہم جب دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس دعا سے بھی اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے. گویا کہ ہم ایک بھولے ہوئے تھے تو اللہ کریم نے ہمیں لاک ڈاؤن کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کا موقع دیا. اور اس کے بعد اللہ کا احسان یہ ہوا کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ بھی آ گیا. تو یہ نور علی نور ہے کہ ہم گھر میں ہیں، فارغ ہیں، اور آرام سے روزے بھی رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور جو تقوی ہے اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ابھی یہ تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ. کام کاج کا تعلق جان کے ساتھ ہے. پرانے زمانے کے جو لوگ تھے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایمان ہوتا تھا. وہ ایمان بچانے کے لیے جان دے دیتے تھے. ابھی ہم اتنے 1442 سال ہو گئے ہیں، ہم اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے ہوتے ابھی ہمارا مسئلہ جان بن گیا کہ ہم جان بچانے کے لیے ایمان چھوڑ جاتے ہیں. جان بچانے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، جان بچانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے حرام کام کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اس سے جان بچے گی. لیکن ہمیں یہ احساس کم ہو گیا ہے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمان کا بچانا ہے، جو کہ ہمیشہ فار ایور کے لیے ہے. اور ایمان کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے جو اس کا سبب ہے وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں، اگر آپ تقوی کو کریں، اس کا گریڈ بنائیں یا اس کے رینکنگ کریں تقوی کی، تو تقوی کے لحاظ میں جو انسانیت میں سب سے اعلیٰ لوگ تھے، جیسے فوج میں کوئی سپاہی ہے، کوئی حوالدار ہے، کوئی میجر ہے، کرنل ہے، جنرل ہے، لیکن سب سے ٹاپ سینئر جو ہوتا ہے وہ جرنیل ہوتا ہے. تو تقوی میں اگر آپ اس طرح کی رینکنگ کریں تو سب سے جو ٹاپ کے اوپر آپ کو ملیں گے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں. یعنی تقوی میں، ایمانیات میں جو سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، جو سب سے سینئر ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ جو تقوی، جو قرب الہی، جو ایمان صحابی کو حاصل ہے وہ بعد والے کو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ہم ہزاروں خرچ کریں لیکن ہمیں کوشش ہو کہ یار میری میڈیا کے اوپر فوٹو آنی چاہیے، میری خبر لگنی چاہیے، کیمرے لاؤ کیونکہ میں مال خرچ کر رہا ہوں. تو ہمارے خرچ کرنے میں ممکن ہے کہ ہم اپنے کوئی دنیاوی شہرت کے لیے کر رہے ہوں، اور اگر کسی کوئی خرچ کرے اس کی خبر نہ لگے تو پریشان ہو جائے. صحابی کے ساتھ خرچ کرنے میں یا اس کی عبادت میں للہیت ہے. ایک جرنیل تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میدان جہاد میں جنگ کرا رہے تھے، خیمے میں تھے، بیمار تھے، اور ایک سپاہی جو ہے کسی ایرانی شہزادے کا تاج سونے کا لے کر آیا اور اس نے آ کے ان کو پیش کیا کہ یہ سونے کا تاج ہے
یہ مجھے ملا کسی شہزادے کا گرا تو آپ اس کو سنبھال لیجئے. وہ تاج دے کر واپس جا رہا تھا تو آپ نے پیچھے سے آواز لگایا کہ اپنا نام بتا جو تم کون ہو. تو اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, وہ کھڑے کھڑے ہی ادھر ہی بولا جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. تو یہ وہ تقویٰ تھا جو صحابہ کرام کے کو حاصل تھا. لیکن ان کو کیسے حاصل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے ساتھ, آپ کی صحبت سے ان کو یہ نصیب ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر یہ تقویٰ, یہ قرب الہی, یہ ایمانیات صحابہ کرام سے جن لوگوں نے لیا ان کو تابعین کہتے ہیں. پھر صحابی بھی سارے دنیا سے تشریف لے گئے اور پیچھے تابعین سے جنہوں نے لیا ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. اور ان تین زمانوں کو کہتے ہیں خیر القرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, پھر اس کے ساتھ والا, پھر اس کے ساتھ والا. یہ جو تین زمانے تھے خیر القرون کے, ان کے بعد پھر یا یہ دنیا دور ہوتی گئی تو اسلام کے اندر بھی مختلف شعبے بن گئے. کوئی تفسیر کا شعبہ بنا, کوئی حدیث کا شعبہ بنا, کوئی فقہ کا شعبہ بنا. فقہ کے 4 جو ہے وہ امام ہیں, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی. تو اسی طرح محدثین ہیں, انہوں نے حدیث جمع کی. تو ایک شعبہ تھا جس نے یہ جو برکات ہیں, یہ کیفیات جو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ کو ملی, صحابہ نے تابعین کو دی, تابعین سے تبع تابعین نے ملی, اور تبع تابعین کے بعد پھر خاص لوگوں نے اس شعبے کو اپنایا. ان کو صوفیاء کرام کہتے ہیں. تو صوفیاء کرام کے بھی معروف 4 سلسلے ہیں, سلسلہ قادریہ, سلسلہ چشتیہ, سہروردیہ اور نقشبندیہ. ان سب سلاسل نے کے جو بزرگ ہیں ان کا کام یہ ہے, یا یہ ان کے اندر محنت یہ ہے کہ بندے کو ذکر الہی کیا کرایا جائے, اس کے دل میں اللہ کے نام کی تکرار, اس کثرت ذکر سے اس کے دل کو میں قرب الہی, اور پھر شیخ کے سینے سے جو فیض ہے, پھر بھی وہ قرب پانے کے لیے تقویٰ کی اس اعلیٰ چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو صحابہ کرام نے حاصل کی تھی وہ شیخ کے سینے سے ہوگی. یعنی کسی نیک بندے کی صحبت کے ساتھ, کسی نیک بندے کی دوستی کے ساتھ, کسی نیک بندے کے ساتھ خصوصی جو دل کی ایک پیار اور محبت ہے, اس سے یہ چیز حاصل کی جاتی ہے. جی جہانگیر صاحب, اس کے علاوہ بات کو یہیں سے بڑھائیں گے اور بات کو لگاتا رہے مشکل ہے, لیکن اس سے یہ حاصل ہوتی ہے. بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں جو ہمارا سرمایہ ہے آن لائن, جو ہمیں دیکھتے ہیں لائیو, ہمیں ٹائم دیتے ہیں, ان کا میں تذکرہ کرتا چلوں. خالد شہباز چوہان, بلال انور, رزاق احمد گوندل, عدنان میاں, راجو الیگزینڈر, شیر فیصل, حسن خالد, حسنین خالد, بلال احمد ماہر, شہزاد بٹی, فیصل محمود چودھری, اجمل فرمان صاحب ہیں بینی دورم سے, چوری لطیف سائی صاحب دیکھ رہے ہیں, مہر عرفان صاحب ہیں, شاہد میر صاحب ہیں, اور محمد حلیم گوندل صاحب ہیں, محمد زمان, سردار محمد اعظم خان چودھری, فاروق عالم ٹوپا صاحب, فیصل حاکم صاحب اور ساجد گوندر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, شاہد حمید آرائی صاحب ویلنسیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ساجد گوندر صاحب ماشاءاللہ کہا انہوں نے, تنویر مان صاحب ہیں, محمد صادق صاحب ہیں دیکھ رہے ہیں, شوکت علی محکن صاحب ہیں, اور سجاد چیمہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. تمام دیکھنے والوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, ہماری گفتگو کو سنتے ہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہے, اور ہمارے ساتھ محمد جہانگیر صاحب ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے صاحب مجاز ہیں اسپین کے اندر, ان سے گفتگو جاری ہے. اور میرے ساتھ جواد چیمہ صاحب ہیں جو جنگ اور جیو کو اسپین سے نمائندگی کرتے ہیں. تو چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ رمضان کے مہینے میں گو مساجد بند ہیں, تو مساجد کے بند ہونے پر گھروں کے اندر جو عبادت ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تجربہ ہے کہ گھروں کے اندر یہاں ڈیرے داری سسٹم ہے تو یہ تو ہر ڈیرہ مسجد بن گیا ہوگا. جی جواد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ مجھے کافی زیادہ دوستوں کی ویڈیوز بھی موصول ہوئی ہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا بھی ہے کہ میرے دوستوں نے
اپنی فیملیز کے ساتھ مل کے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے نا ہر گھر میں نا ایک خاص جگہ محسوس کر لی ہے جہاں وہ اپنی پنجگانہ نماز جو ہے نا باقاعدگی جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ کرا رہے ہیں۔ اور ایک دو ایسے بھی دوست ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے نماز تراویح کا بھی اپنے گھر میں باقاعدہ بندوبست کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر مسجدیں وقتی طور پر بند تو نہیں کہنا چاہیے، بند تو نہیں ہو سکتی، اللہ کا گھر کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا، اگر وقتی طور پر ادھر کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہو رہی، ہمارا داخلہ تھوڑا سا ممنوع ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، تو ہمارا ہر گھر جو ہے نا، ہر کمرہ، ہر جگہ جو ہے نا، رب تعالیٰ کی پوری زمین جو ہے وہ ایک مسجد کا روپ دار دیا ہوا ہے، اور ہر گھر میں ایک ایسی جگہ مخصوص کر دی گئی ہے کہ جس کو مسجد کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بھی بات ہے کہ سم ٹائم ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ساری کی ساری نماز جو ہے نا وہ مسجد میں ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے فرائض کی ادائیگی مسجد میں باجماعت نماز کے ساتھ ادا کر دیں اور باقی جو ہمارے نوافل ہیں اور سنتے وغیرہ ہیں وہ اپنے گھر میں آ کے ادا کریں، تو میرے خیال میں وہ بھی باعث برکت ہے ہمارے گھر کے لیے، ہماری فیملی کے لیے۔ جو ہمیں چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوں گے وہ ہم سے سبق سیکھیں گے کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اسی نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک لحاظ سے یہ کرونا کا لاک ڈاؤن جو ہوا ہے یہ ہمارے لیے ہمیں اس نے تھوڑا سا سیدھی راہ پہ بھی ڈال دیا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ شاید ہم لوگ اپنے گھروں میں وہ نماز اس طرح باقاعدگی سے پڑھنا وہ چھوڑ دی ہوئی تھی، میں زیادہ تر کی بات کرتا ہوں، کچھ لوگ اہتمام کرتے بھی تھے لیکن زیادہ تر جو ہے نا ہم اپنے گھروں میں نماز شاید اس حد تک نہیں تھے پڑھتے اور فیملی کے ساتھ نہیں تھے پڑھتے، ہم مسجد کو پریفر کرتے تھے ادھر جانے کی۔ تو اس وجہ سے ہم نے اپنے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، ہماری فیملی کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے اور ہمارے تمام دوستوں کے لیے۔ جی جہانگیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر ہیں یہاں پر اس طرح عبادات اور اس طرح رمضان کی جو فضیلت ہے یا رمضان کی جو برکتیں وہ تو ہم سمیٹ نہیں سکتے، تو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ان لوگوں کے اندر رہتے ہوئے، کے درمیان میں رہتے ہوئے ہم جو رمضان کا پیغام ہے وہ کس طرح مقامی کمیونٹی تک لے کے جا سکتے ہیں؟ اولیاء اکرام کیا کہتے ہیں، ان کی کیا تعلیمات ہیں اس طرح، کیونکہ برِ صغیر کے اندر جب اولیاء اللہ نے اپنا کام تبلیغ کا کام شروع کیا تو وہ سب غیر مسلم تھے، اسلام والے نہیں تھے، ان کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کو متاثر کیا۔ تو آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ یہاں پر ہیں، تارکین وطن جو اسپین میں ہے یا پوری دنیا میں ہیں، یہ میرے نظر میں اولیاء اللہ ہیں سارے، کہ یہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے پیچھے لوگوں کو، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ تو ان کے رمضان تو ان کے لیے اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں زندگی میں، جو گناہ ہو جاتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے اللہ پاک نے یہ ایک ان کو سبب دے دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ رمضان کی ایک روزہ جو ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من کل ذنب، کہ ہمارے ایک روزہ جو ہے وہ ساری زندگی کے گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں بے حیائی ہے، یہ کفر ہے، شراب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے اور اس نے بخشنے کے لیے رحمت کے دریا بہا دیے ہیں۔ ایک روزہ آپ کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے بہت ہے۔ تو 30 روزے ہیں، پھر آگے لیلۃ القدر ہے، اور اللہ کا ہماری کمیونٹی جو ہے، پاکستان کمیونٹی، اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ 25,000 کے قریب جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں کرونا سے بارسلونا میں، پورے اسپین میں، تو پاکستانی جو ہے صرف 4 بندے متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے اوپر اللہ کا بہت احسان ہے۔ یہ نیک لوگ ہیں، اپنے پیچھے والدین کو، اپنے فیملی کو، غریبوں کو مدد کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ سب نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر ان کو لاک ڈاؤن میں پھر رمضان ان کو مل گیا، تو رمضان ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے فرمایا کہ 1 سال سے لے کر دوسرے سال کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ رمضان میں بخشے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد دوسری نماز کے درمیان والے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔
بے شک ڈاکٹر صاحب یہاں پر بے حیائی ہے، یہاں برائی ہے، لیکن اللہ کی بخشش بہت وسیع ہے اور وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی لیے تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تقوی صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ سے ڈرو، ڈرتا تو آدمی سانپ سے بھی ہے، ڈرتا کسی دشمن سے بھی ہے، ڈرتا کسی ظالم بادشاہ سے بھی ہے، لیکن یہاں تقوی کا جو معنی حضرت امیر محمد اکرم افغان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی دوست کی ناراضگی کا ڈر جو ہوتا ہے، والدین کی ناراضگی کا ڈر، کسی اپنے بہت ہی محترم بندے کی جو ناراضگی کا ڈر ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک تو ڈر ہے اس کی ناراضگی کا، دوسرا اس کے اوپر بھروسہ ہے، اس کے اوپر توکل ہے، یعنی کہ آپ اللہ پر بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ایسا ڈرنا، نا امید ہونا کہ ہم دارالکفر میں آ گئے ہیں اور یہاں حالات بہت خراب ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت جب ہوئی تو اللہ پاک نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلی امتوں میں صرف عبادت مسجد میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑی آپ کی معجزہ ہے کہ آپ کی جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ وہ زمین اسپین کی ہے، وہ زمین آلینڈ کی ہے، وہ زمین ناروے کی ہے، جہاں کی بھی ہے، جہاں بھی کھڑے ہو کر آپ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں گے، گھر میں پڑھتے ہیں، باہر پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ملک ماست کہ ملک خدا ماست، کہ ہر ملک اللہ کا ہے اور اللہ ہمارا ہے، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر جگہ پر اذان ہوتی ہے، ہر جگہ پر نماز کا ٹائم ملتا ہے اور رمضان کے روزے ہیں، تو اس لیے بہت خوشی کے ساتھ بے فکر ہو کر آدمی کو زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اگر کوشش کرنی چاہیے جو گناہ کبیرہ ہیں، جو حرام ہیں، 4-5 جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنے کی حتی المکان کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا، ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، 4 جو کبیرہ گناہ ہیں ان پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ سجاد چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اعظم عامر صاحب ہیں، شکیل ڈنگا صاحب، چوری شمریز اقبال جاتریہ صاحب، حمزہ بھٹی صاحب، محمد آسم گوندر صاحب ماشاءاللہ جی لکھا انہوں نے، چودھری عادل وڑائے صاحب ہیں، قدیر احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلیمان شہباز صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور علی محمد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ریاض مقصود صاحب ہیں، سید طاہر صاحب۔ میں اپنے تمام ان دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں جو اپنا قیمتی وقت ہمارے لائیو پروگرام کو دیکھنے میں کے لیے دیتے ہیں۔ تو میں اپنے پروگرام کے آخری حصہ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جو چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جنگ اور جیو کو اسپین سے دیکھتے ہیں، میں ان کے سامنے یہ ایک بات رکھوں گا کہ گو اس وقت عارضی طور پر کرونا بحران کی وجہ سے مساجد کے اندر لوگوں کی انٹری منع ہے، گو انشاءاللہ بہت جلد چند دنوں کے بعد ایک محدود تعداد کے لیے مسجدوں کو بھی کھول دیا جائے گا، عبادت گاہوں کو بھی کھول دیا جائے گا، لیکن اس وقت تک ایک اہم مسئلہ جو ہے جو اس وقت درپیش ہے، ہماری جتنی بھی مساجد ہیں اسپین کے اندر ان کو ایک بڑی مشکل درپیش ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہر جمعے کے روز چندہ ہوتا تھا، جیسے جو مسجد کے اخراجات ہیں وہ پورے کیے جاتے تھے، اور بہت سارے جو اخراجات ہوتے ہیں مساجد کے، پانی، بجلی، گیس ہے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے جمعے کے روز جو چندہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ لوگ مسجد کی خدمت کرتے تھے۔ اب وہ خدمت نہیں ہو رہی کیونکہ پراپر لوگ نہیں جا رہے، لیکن پانی، بجلی، گیس اور مسجد کی بلڈنگ کا کرایہ وہ تو سارا کچھ اسی طرح چلتا جا رہا ہے۔ تو اس پر آپ اپنی کمیونٹی کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ مساجد کے ساتھ خود جا کر تعاون کریں؟ ان لوگوں جو انتظامیہ مختلف بینک اکاؤنٹ دیتی ہے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور فطرانہ کی جو آ رہی ہے کہ آپ نے فطرانہ دینا ہے مسجدوں کے لیے اور ایسے رمضان میں، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے؟ اور جو ابھی وقت گزر رہا ہے، مشکل کا وقت ہے، تو اس میں اپنے اللہ کے ان گھروں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جی جواد صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، بے شک آپ نے بڑے اہم ایشو کی طرف سوال اٹھایا ہے، اور ہم بالکل میری نظر میں یہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں مساجد کے، ہمارے اسلامک سینٹرز کے، وہ تو ویسے ہی ہیں، وہاں کے امام صاحب کی تنخواہ یا دیگر جو بھی اخراجات ہیں، الیکٹرسٹی کے، پانی کے یا دیگر، تو ہم یہ نہیں کہتے، میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہوں کہ
میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی مخصوص ادارے یا کسی خاص مسجد کو ہی چندہ دیں. ہم جہاں اپنی جمعہ کی نماز یا عیدین کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں ہمیں ان مساجد کا ضرور خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے قریب تر مسجد ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہیں، کسی بھی مسلک کی ہیں، یا جو کسی بھی کمیٹی کی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنا زکوٰۃ، اپنا فطرانہ اور ماہ رمضان میں دیگر جو صدقات ہیں وہ ضرور مسجد دے کر مسجد کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ مسجد پر جو ہے نا ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے اور وہ اپنے اخراجات اسی خوش اسلوبی کے ساتھ نہ نپٹا سکے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں کمیونٹی سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے گلی محلے یا ارد گرد جو بھی ان کے نزدیکی مسجد ہے جہاں وہ اسپیشلی اپنی جمعے کی نماز ضرور ادا کرتے ہیں، وہاں اس مسجد کو ضرور جو ہے نا اس میں اپنا حصہ ڈالیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل. ابھی قدیر خان صاحب نے بھی ہمیں لکھا ہے کہ اچھا سوال ہے مہجر سے تعاون کے حوالے سے. تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے کمیونٹی کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، کمیونٹی میں اتفاق کی بات کرتے ہیں، اور کمیونٹی کے اندر مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں، اور جو مسائل سامنے نہیں ہوتے ہم ان مسائل کو سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ جو ہماری کمیونٹی کے بڑے ہیں وہ ان مسائل کو جانیں، ان مسائل پر بات کریں اور ان مسائل کا حل نکالیں. اور اس وقت بھی کرونا بحران کی وجہ سے مساجد کو عارضی طور پر ان کے دروازے بند ہیں، لوگ نہیں جا سکتے. تو وہاں جو پریشانی ہے انتظامیہ کو، تو اس انتظامیہ کے ساتھ بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ فیس بک پر مساجد کے جو اکاؤنٹ ہیں ان کو بھی شیئر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ دیکھیں رمضان کے مہینے میں اور مساجد کے جو اخراجات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے ان میں ضرور خدمت کریں، مسجد کی خدمت کریں، اپنا حصہ ڈالیں، اور فطرانہ زکوٰۃ اس کی ادائیگی بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تو جی میرے ساتھ محمد جہانگیر خان صاحب ہیں. جہانگیر صاحب، میں آپ سے اسی سوال کے حوالے سے کہ آپ کیا پیغام دیں گے، یہ ہم آخر پروگرام کا اختتام کرنے جا رہے ہیں، یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ جو چیمہ صاحب نے گفتگو کی ہے یا جو میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی جہانگیر صاحب. جی مسجد کے جو فنڈ کے حوالے سے میں یہی آپ سے تمام آپ ناظرین جو ہے ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ مجھے امید ہے کہ عید تک جو ہے وہ مسجدوں میں جانے کی اجازت مل جائے گی، اور ہم امید ہے کہ عید کی نماز ہم جو ہے وہ اکٹھی پڑھیں گے، کسی حد تک ہمیں اجازت مل جائے گی تھوڑا بہت اجتماع کرنے کی. تو مسجد کی جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، اور ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جب بھی موقع ملے گا مسجد پہنچنے کا، اور اگر کوئی پہلے ہی کر سکتا ہے تو وہ مسجد کے جو اخراجات ہیں، بجلی کا بل ہے وہاں پر، اور جو مسجد کا کرایہ ہے، وہ اس کے لیے تمام جو بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے ان کو بڑھ چڑھ کر اس میں مدد کرنی چاہیے، اور یہ بہت اچھا کام ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ اللہ کی راہ میں جو پیسہ بندہ دیتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ سب سے بہترین کاروبار جو ہے کسی نے اگر کرنا ہو، راز کی بات ہے، جو بہترین بزنس ہے وہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے. کہ آپ اگر 100 کرتے ہیں تو 100 کو 70 سے ضرب دے دیں، 70 100 کو آپ کو واپس ملے گا. تو اس میں کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جی جہانگیر صاحب، مجھے امید ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اپنی مساجد جو ہیں ان کو آباد رکھیں گے اور ان کو جو ہے ان کے اخراجات اٹھائیں گے انشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ محمد جہانگیر صاحب ہیں جو سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے صاحب مجاز ہیں بارسلونا اسپین کے اندر، اور میرے پینل کے صحافی جو چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے جن سے ہم نے مختلف امور پر اور مختلف سوالات کے ذریعے ان کا تجزیہ لیا کہ اس وقت رمضان المبارک کے اندر پاکستان سمیت اور اسپین کے اندر جبکہ عارضی طور پر عبادت گاہوں کو بند کیا گیا ہے، ان کی صورتحال پر ہم نے گفتگو کی ہے. تو ہمیں دیکھنے والے بہت سارے دوست جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان میں میاں یاسر گراٹیاں ہیں، نوید وڈائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے کہا بے شک محمد کامران قادری صاحب ہیں. تو یہاں پر میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے 2 باتوں کی طرف اپنی کمیونٹی کی، اپنے پاکستانیوں کی، اپنے خاندان کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح بارسلونا میں اسپین میں رہتے ہوئے میری تاجر برادری نے، میرے مخیر حضرات نے جس طرح دل کھول کر
کمیونٹی کی خدمت کی ہے، رمضان پیکج سے لے کر رمضان سے پہلے 14 مارچ کے بعد جب لاک ڈاؤن ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک جس طرح کمیونٹی کی خدمت کی ہے، اور کسی ایک جگہ سے بھی کوئی ایک آواز نہیں سنی کہ میرے گھر میں راشن نہیں پہنچا. تو ان تمام مخیر حضرات کو، ان تمام تاجر برادری کو سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے اور ان کے مالی مشکلات کو دور فرمائے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ مخیر حضرات اگر ان مساجد کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دیا ہے، انہوں نے اتنا اخراجات خرچ کیا ہے، اللہ کی عوام پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا، تو اللہ کے گھروں پر بھی. تو میں امید رکھوں گا کہ میرے مخیر حضرات، میری کاروباری برادری میری اس آواز پر لبیک کہے گی اور ضرور انشاءاللہ وہ مساجد کے جو مشکلات ہیں انتظامیہ کو ان کو بھی دیکھے گی. اور دوسری بات میں کہہ کر اجازت چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں موجود ہے، 1 لاکھ کے قریب اسپین کے اندر. جس طرح جہانگیر صاحب نے بھی کہا کہ کرونا وائرس سے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ محفوظ رکھا، صرف 4 لوگ اپنی جان کی بازی ہارے، جبکہ کچھ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور ہسپتالوں کے اندر رہے. ان میں ہمارے ایک بہت پیارے دوست ارشد محمود مغل صاحب بھی ہیں، وہ کافی دن تک بے ہوش بھی رہے، اب وہ ان کو ہوش آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو کرونا وائرس کی جنگ میں ہسپتالوں تک پہنچے اور اس جنگ کو جیت کر نکلے باہر، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی، ان کی طرف ہماری حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے. یہاں پر کونسل خانے کے اندر، سفارت خانے کے اندر جو کمیونٹی ویلفیئر فنڈ ہے، اس فنڈ سے ان تمام لوگوں کا ڈیٹا لے کر جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور اپنی زندگی کے بہت سارے دن ہسپتال کے اندر اس زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اور وہ صحت یاب ہو کر باہر آئے، تو اب ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کے اگلے چند ماہ کی جو مشکلات ہیں مالی طور پر، ان کو دور کرنے کے لیے ہمارے کونسل خانے کو، ہمارے سفارت خانے کو، حکومت پاکستان کو آگے آنا چاہیے. حکومت اسپین جو کچھ کر رہی ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ اگلے 3-4 ماہ تک یہ لوگ سروائیو کر سکیں. تو حکومت اسپین کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کو بھی ان لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے، ان لوگوں کو زندگی کے دھارے میں لانے کے لیے اپنا دست تعاون ضرور بڑھانا چاہیے. تو آخر میں میرے ساتھ موجود ہیں محمد سلیمان خان صاحب لاہور سے، اور نعیم بٹی کنجا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، ہماری گفتگو سنتے ہیں، اور یہی وہ گفتگو ہے جو مختلف معاشروں کے اندر پروان چڑھتی ہے اور قومیں ترقی کرتی ہیں. تو ڈاکٹر قمر فاروق کو پروگرام آواز دوست کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.